बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल चौक यतीमखाना मौजूद हूँ, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के चेहलम के हवाले से एक प्रोग्राम था। ये स्टेज था जहाँ पर तहरीक के मरकज़ी कायदीन ने ख़िताब किया और उनके बेटे ने अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने भी ख़िताब किया और उनका ख़िताब बहुत अहमियत का हामिल था। वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या ख़ास बात थी। इसके अलावा मजमा भी आपको दिखाऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी आंखें खोलने के लिए पहले खादिम हुसैन रिजवी का मीनार पाकिस्तान में जनाजा ही काफ़ी था, अब उनका चेहलम ही काफ़ी है। अब भी रियासत या वो लोग आंखें ना खोले जो इस रियासत को लिबरलिज़म की जानिब ले जाना चाहते हैं, तो फिर उनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। पाकिस्तान भर से चेहलम के लिए तहरीक कारकुनान आए, कुछ उलमा व मशाइख भी थे। मुफ्ती मुनीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़िला ननकाना से आए ख़ुसूसी तौर पर चेहलम में शिरकत के लिए, तो हमने कहा इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हुजूर बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब जी रहमहुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक परवान चढ़ रही थी, अब भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ज़ीदा शरफ़हू की क़यादत के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से ये तहरीक इसी तरह बढ़ती रहेगी और हम इसी तरह इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ देती रहेंगे। मुफ्ती साहब, उनकी अभी इतनी एज नहीं है। आपने तो बड़े अलामा साहब को सुना, यानी इकबाल शनास थे वो, इकबाल पे उन्हें अबूल हासिल था। आपके जो अमीर हैं, कितनी ज़्यादा तवक्को है? उन्होंने तो आज बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि 17 फरवरी तक की हुकूमत को डेडलाइन भी दे दी है। क्या आप समझते हैं कि वो उस नमूज़ पर, उस वादे पर, उस मुआहदे पर पहरा दे पाएंगे? जी बिल्कुल, ये बात काबिल गौर रहे और ये बात हुकूमत को भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि हाफ़िज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबज़ादे हाफ़िज़ साद साहब को छोटा ना समझा जाए कि उनकी अभी एज छोटी है, इसलिए उनकी बातों पे तवज्जो ना दी जाए, बल्कि उन्होंने इसी मजमे के अंदर खादिम हुसैन रिजवी साहब की मौजूदगी के अंदर इसी अवाम को वो 10 साल तक डील करते रहे हैं और उन्हें बखूबी अवाम के अफ़कार, ख़यालात और इनके ज़हनों के बारे में मुकम्मल तौर पे मालूमात है और जो उन्होंने ऐलान किया है अल्लाह के फ़ज़ल से वो इसके ऊपर पूरा उतरेंगे। आपको भी अगर पाबंद सलासत जाना पड़े इस मिशन के लिए, तो क्या पीछे हट जाएंगे या आगे बढ़ेंगे एक जी, कदम? ये पाबंद सलासिल होना तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, ये एक एक करके सब उन पे वारा करूँ मैं। ये जान की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नमूज़ के लिए हमारी जाने माल कुर्बान, ये तासुबह क़यामत हर चीज़ कुर्बान है। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं, हम किसी से खौफ नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। कुछ मनाज़र मैं यहाँ के आपको दिखाता हूँ। जो मजमे की मैंने बात की, ये मजमा आप देख सकते हैं। चौक यतीमखाना से लेकर पूरा मुल्तान रोड तक जो है वो सर ही सर दिखाई दिए चेहलम के मौके पर। और एक मिनट को, एक लम्हे के लिए भी ये जो कारकुनान हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, इनका जज्बा मान नहीं पड़ा। एक से बढ़कर एक जो मुकर्रर यहाँ पर आया, जिनकी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से शनासाई थी या उनकी सोहबत में रहे, तो हर एक ने खुलकर उनके मिशन की बात की, नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के ख़िताब की बात की जाए तो उन्होंने मार्च से पहले ही मार्च के ऐलान कर दिया है। पीडीएम की जानिब से तो बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे थे कि वो मार्च करेंगे, लेकिन जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मौजूदगी में हयात में 17 नवंबर को फैज़ाबाद पर मुआहदा हुआ था रियासत पाकिस्तान के साथ, जिसमें 4 मुतालबात थे और एक मुतालबा ये था कि कानून साज़ी की जाए पार्लियामेंट के ज़रिए और जो फ़्रांस के सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क बदर किया जाए, यानी पाकिस्तान से निकाला जाए और 3 माह के अंदर अंदर ये सारे काम किए जाएं। अब तकरीबन 1 माह का अरसा गुज़र चुका है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का चेहलम था और जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, उन्होंने बरमला कहा है और हुकूमत को कहा है, तब्दीली सरकार को कहा है कि आपको 17 फरवरी के ऊपर एक दिन भी नहीं देंगे, आपको हर सूरत अपना मुआहदा पूरा करना होगा। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने यह भी कहा
کہ ہم وعدے کے پابند ہیں، جو ان کے والد وعدہ کر گئے تھے، جو معاہدہ کر گئے تھے وہ اس کے پابند رہیں گے، لیکن یہ تاریخ ہے صرف 16 فروری تک، اس کے بعد 17 فروری آ جانی ہے اور ہم آپ کو ایک دن بھی نہیں کہیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، ان کے مشیروں، وزیروں اور ریاست کو متنبع کیا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم تو ابھی مارچ کا سوچ رہی ہے، اور اگر تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ نہ مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فروری میں ہی مارچ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سیاسی باتیں بھی کیں، جو اسلام آباد میں ایک لڑکے کو سی ٹی ڈی کی جانب سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا، پھر تبدیلی کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ جن کے کاندھوں پر آپ آئے ہیں، یعنی اشارہ عمران خان اور اس کی حکومت کی جانب سے کہ جن کے کاندھوں پر آپ آئے ہیں وہ بھی اب آپ کی نااہلی کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ بوجھ وہ بھی اتارنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ تھا ان کا۔ پی ڈی ایم ہو، مریم نواز ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، بلاول بھٹو ہوں، وہ یہی بات کرتے ہیں جو آج تحریک لبیک پاکستان کے امیر نے بھی بات کی ہے کہ آپ کو لانے والے یہ بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ میاں شعیب صاحب ہیں، اکثر ریلیوں میں نظر آتے ہیں، پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہم نے کور کیے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ریلی ہم بھی کور کرتے رہتے ہیں۔ آج یہاں پر موجود تھے میاں صاحب۔ جب میں ٹکٹ لکھ رہا تھا تو کوئی بھی ان کا جو شورا کے ممبران ہیں وہ خطاب کرتے تھے تو دوسرے ٹیکر کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ شاید آنکھیں نم ہو رہی ہیں، وہ باتیں دل کو چھو رہی تھیں۔ آپ کو بھی ایسے لگے؟ جی بالکل محسن بھائی، آج کیونکہ ہم ہمیشہ پولیٹیکل ایونٹ کور کرتے آئے ہیں، ریلیاں کور کی ہیں، احتجاج، جلوس، لیکن جو آج یہاں آ کر کیفیت تھی وہ الگ تھی۔ ہر ایک لفظ کے بعد، ہر ایک جملے کے بعد جو ہے نا وہ کیفیت مختلف ہو جاتی تھی۔ اور ایک بڑی چیز میں نے یہاں دیکھی کہ ابھی جب علامہ صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا، امیر جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کی جانب سے، کہ جو وعدے کی پاسداریاں ہم اس وقت تک قائم ہے، جو 17 فروری کا سورج ہے وہ ہم فیض آباد ہی دیکھیں گے، کیونکہ جو 16 فروری تک کی مہلت ہے جنہوں نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ۔ اور یوں ہی یہ اعلان ہوا تو میں نے جب کراؤڈ کی طرف دیکھا تو وہ کراؤڈ ایسے ہی تھا کہ ابھی اگر امیر اعلان کریں کہ ہم فیض آباد کی طرف ابھی جا رہے ہیں تو وہ ابھی تیار ہیں، اسی لیے ایسے ہی تیار ہیں۔ لیکن باقی جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ کو چارج کرنا پڑتا ہے، گھروں سے لانا پڑتا ہے، انہیں موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، جو مقامی قیادت ہوتی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ ہم ایشو کے لیے جا رہے ہیں یہ۔ لیکن یہاں جو مختلف میں نے دیکھا کہ کراؤڈ بالکل چارج ہے اور وہ تیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قائد نے حکم دینا ہم اس کے لیے لبیک ہے اور تیار ہیں۔ اچھا میاں صاحب، بذاؤ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پارٹیاں جو ہے سیاسی پارٹیاں وہ خفیہ طریقے سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس چندہ نہیں ہے۔ آج امیر صاحب کے خطاب سے پہلے، یعنی حافظ صاحب حسین رضوی کے خطاب سے پہلے جب یہ کہا کہ ہمارا جو مرکزی دفتر ہے تحریک کا وہ کرائے پر ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، تو یہ تانتا بن گیا سٹیج پر اور وہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جتنی حصہ با مطابق جسہ جو ہے وہ تحریک کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ وقف کروں۔ یہ چیز آپ کو نہیں کیسی لگی؟ اچھا، ایک آپ نے خطاب کے درمیان بات سنی ہوگی جو میر صاحب نے کہی تحریک لبیک نے، کہ جب حضرت خادم صاحب زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا مال تو حاضر ہے لیکن ہم جان نہیں دے سکتے۔ لیکن اب وہی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، سب کچھ حاضر ہے، آپ صرف آواز دیں، ہم جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ وہی کیفیت آج سٹیج پہ ہم دیکھنے میں ملی جب جو ان کے خطاب سے پہلے جب اعلان ہوا کہ پارٹی کا دفتر نہیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اس پارٹی کا دفتر نہیں ہے، کوئی صرف ایک مدرسہ ہے جہاں سے یہ پارٹی کو چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے لیے دفتر چاہیے، تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے ایسا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ میں 2000 3000 دیتا ہوں، سب لاکھوں میں آئے بڑھ کے۔ اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا گھر بیچ کے پیسے دینے۔ یہ سب محبت ہے لاسٹ میں کہ ہم صحافی تھوڑے سے پتھر دل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں اثر کرتی ہیں، کچھ نہیں، کچھ ہم بے معنی۔ اوریہ مقبول جان صاحب کا جو مختصر خطاب تھا وہ 3 سے 4 بار بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کچھ واقعات بھی انہوں نے ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام تو یہاں پر خود بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔
یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ جب حضور اکرم کا زمانہ تھا تو آگے صحابہ نے پوچھا کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل وقت آئے ہم کدھر جائیں، تو انہوں نے کہا شام کی طرف. تو آج جو شام چل کے ادھر آ گیا بیعت کرنے، کہ شام یا دیگر اسلامی ممالک ان کو نظر آ گیا کہ اگر اسلام کا بول بالا ہوگا وہ یہی جماعت ہے جو لے کے چلے گی اس جماعت کے سرک میں، وہ یہیں سے ہوگا. تو یہ ایک بڑا اہم میسیج ہے آج جو 56 اسلامی ریاستیں ہیں ان کے لیے، تمام جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک بڑا میسیج آج یہاں سے گیا ہے کہ جو اسلام کا بول بالا وہ یہیں سے ہوگا. جی بالکل، آپ نے باتیں سنی. ایک دفعہ پھر میں آپ کو اب پیچھے کے مناظر دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. بوڑھے بھی ہمیں دکھائی دیے اور ہر عمر کے افراد یہاں پر ہمیں دکھائی دیے. ان سب کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی تھا، دیکھنے کے لائق تھا. اور بہت کم ایز اے جرنلسٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اس طرح کا کراؤڈ، چارج ہوا کراؤڈ دیکھنے کو ملتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا لانگ مارچ بھی کور کیا، ماڈل ٹاؤن میں ہم جاتے رہے. پھر یہ آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا نون لیگ، ان کے مارچ بھی کر کیے. لیکن یہ جو جذبہ ہے یہ بن بلائے آئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرے کے لیے آئے ہیں. اور وہ یہاں آ کر ہمیں یہی محسوس ہوا کہ وہ جو شمع مولانا خادم حسین رضوی نے ناموس کی شمع جلائی تھی، اس پر پہرے کی شمع جلائی تھی، یہ اس پر ہمہ وقت پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو ان کے نئے امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، ان کی کال پر بھی انہوں نے لبیک کہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ سعد حسین رضوی نے حکومت کو 17 فروری تک کی بلکہ 16 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ 17 فروری کے بعد ہم سورج کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اپنے مطالبے کی منظوری کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. اور یہ ایک الارمنگ صورتحال بھی ہے ریاست کو، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو اپنے مشیروں اور وزیروں کو ایک جانب رکھ کر اس ریاست کے لیے، اس ریاست کے تحفظ کے لیے، وسیع تر مفاد کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی بات ضرور سننا پڑے گی. یہ اس تحریک کے نوجوانوں کو، اس تحریک کے قائدین کو عام سیاسی جماعتوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ جس طرح وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو یا مولانا فضل الرحمان کو بلاتے ہیں یا اپنے کابینہ کے اجلاس میں ذکر کرتے ہیں. ان تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور قائدین کو ہلکا نہ لیں. اور ہم جاتے جاتے پھر یہی کہیں گے کہ جو ان کے امیر نے کہا ہے 17 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس سے پہلے کوئی مل بیٹھ کر مذاکرات کر لیں. اور وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا تب وزیر داخلہ اعجاز شاہ تھے، اب جو ہیں ہر فن مولا وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں. اور ہم نے ان سے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے سامنے تو ایک اور دریا ہے تو کس طرح سامنا کریں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر ایک مسلک کو گلے میں لگائیں گے اور لبیک والوں کو بھی گلے لگائیں گے، لیکن ابھی تک تو ان کی جانب سے بھی رابطہ نہیں کیا گیا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ چہلم کے موقع پر جو امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی نے اعلان کیا ہے، حکومت کو متنبع کیا ہے اور وارننگ دی ہے دوسرے لفظوں میں، اس پر کس حد تک عمل ہو پاتا ہے. اور دوسری جانب یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو نوجوان قیادت ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ یہ اپنے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو کل کو لاکھوں کی تعداد میں بھی ان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مارچ میں شریک ہو سکتے ہیں، انہیں مایوس کرتے ہیں یا ان کے جو امیر تھے، ان کے جو مجاہد تھے مولانا خادم حسین رضوی، اس بات پر وہ پہرا دیتے ہیں یا نہیں اور اس مشن کو آگے لے کر کس حد تک جاتے ہیں. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.